الحمد لله الذي فضل سيدنا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين الخطائين الهالكين شفيعا. صلى الله تبارك وتعالى على من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستاں رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون. مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Respected brothers and my respected sisters, brothers, all those who are listening and watching, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's present the flowers of Salatu Salam in the court of best of creations, joy of our heart, coolness of our eyes. Rasul Girami Waqar, the master of the universe, beloved of Allah, the leader of all the messengers, to recite after me, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana محمد النبی الأمی الحبیب العظیم العالی القدر الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. Ramadan finished, and it is a first Jummah after Ramadan. When Ramadan was not here, before the Ramadan, we were all looking forward to spend the month of Ramadan. And many of us very much excited that this is my plan for the Ramadan, that is my goal for the Ramadan, this is what I am going to do in Ramadan. یہ سب کے خیالات تھے, سب کے سوچ تھی. رمضان آیا, گزر گیا, and once the Ramadan passed, once the Ramadan is finished, we entered in a month of Shawwal. We all can observe, we all can see the impact. And also, what we've been doing in Ramadan, are we carrying out the same after the month of Ramadan or not? So that should I say, it is one of the very negative effect on our life. That what we have achieved in Ramadan, what we have done in Ramadan, what we've been doing in Ramadan, the ibadat, the zikr and the good work and the best deeds which we've been doing in Ramadan, we almost
forget this once the Ramadan is finished. The companions of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, after finishing the Ramadan, what they used to do? جب رمضان ختم ہوتا تو رمضان ختم ہونے کے بعد صحابہ اکرام کیا کرتے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ the companions of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, after the month of Ramadan, for the 6 months, they've been making dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala that Ya Allah, whatever good we have done in the month of Ramadan, please accept all of this and give us tawfiq to carrying the same after the Ramadan. صحابہ 6 مہینے جو عبادت رمضان میں انہوں نے کی اس کے قبول ہونے کی دعائیں کرتے رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتے کہ یا اللہ جیسے رمضان میں تو نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم اچھے کام کرتے رہے ایسا ہی ہمیں اچھا کام بعد میں بھی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائی. How many of us doing this? کتنے ہیں ہم میں سے ایسے؟ دعا تو بہت دور کی بات ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے. How many of you pray 5 times a day after Ramadan? کتنے ہیں جو دن میں 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں رمضان کے بعد؟ A very sad reality to tell کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے مسجدوں کی رونق ختم ہو جاتی ہے. Because even though you know کہ نماز is not only فرض in Ramadan, نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، جماعت صرف رمضان میں واجب نہیں ہے، جماعت is still واجب. جماعت is not an optional thing کہ جب مرضی آئی تو میں پڑھ لوں گا چلا جاؤں گا، من کیا تو پڑھ لوں گا جماعت کے ساتھ نہیں تو نہیں پڑھوں گا. You don't have this option. It's a واجب. جو ایک مرتبہ بھی جان بوجھ کر کے جماعت چھوڑے گا گنہگار ہوگا. جبکہ شرعی جماعت قائم ہوتی ہو اور اس میں کوئی شرعی ریزن نہ ہو تو without any شرعی ریزن and genuine excuse اگر کوئی جماعت چھوڑتا ہے گنہگار ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ عید کے دن رات میں I was very shocked کہ مغرب جیسے ہوئی عشاء before that رمضان میں اور عید کے دن تک حال یہ ہوتا تھا کہ بھائی پوری صفحے یہاں سے لے کے وہاں تک بھری ہوئی ہوتی تھی، لیکن عید کے دن کی عشاء میں اللہ اکبر you can count the musallis on your fingers. آپ اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. کیوں ایسا کیوں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہماری کوتاہی ہے. we are taking this as a granted. ٹھیک ہے. اور اس پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ رمضان میں عبادتیں بڑھ کیوں جاتی ہیں. جیسا بھی ہو، جتنا بھی برا انسان ہو، کچھ نہ کچھ تو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ the main reason is اس میں شیطان کو لاک کر دیا جاتا ہے. there is no شیطان جو آپ کو بہکائے. اور جیسے رمضان ختم ہوتا ہے تو شیطان کو آزاد کیا جاتا ہے اور اس کا اثر سب کی زندگی پہ دیکھنے پڑتا ہے، سب کی زندگی میں نظر آتا ہے. the impact of the shaitan is being released now. It is, you can see, you can observe in the life of every single one. کیوں؟ کیونکہ جو 5 وقت کی نمازیں رمضان میں ہو رہی تھی وہ نمازیں بعد میں نہیں ہوتی ہیں. شیطان is doing his work. شیطان اپنا کام کر رہا ہے. and here we need to be alert. یہاں پہ ہمیں اور زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب شیطان آزاد ہو چکا ہے تو اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم شیطان سے محفوظ رہیں. جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے آپ دیکھیے مسجدوں میں تعداد کم ہو جاتی ہے. جو لوگ رمضان میں تلاوت کر رہے تھے وہ تلاوت کا سلسلہ ان کا بند ہو جاتا ہے. جو رمضان میں اچھے کام کر رہے تھے وہ اچھے کام کرنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ میں نے آج آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. The verse which I have recited in front of you. Allah subhanahu wa ta'ala says, اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے دن بھر تو سوٹ کاتا، یعنی اس نے بہت اچھے کپڑے
بنائے اپنے ہاتھوں سے. جب مشینریز نہیں ہوا کرتی تھی لوگ سوت کاٹ کر کے کپڑے بناتے تھے, ہاتھوں سے بنتا تھا. آج بھی مختلف جگہ پہ ایسا سلسلہ چلتا ہے. تو اس کی طرح مت بنو جس نے بہت اچھا سوٹ کاتا تو ایسا کہ بہت بہترین تھا, لیکن دن سے لے کے دوپہر تک وہ کاتی رہی. جیسے دن ڈھلا تو جو کچھ اس نے اچیو کیا تھا, سوٹ اس نے کاتا تھا, کپڑا اس نے بنایا تھا, وہ سب کا سب اس نے شام ہوتے ہوتے ضائع کر دیا. شام ہوتے ہوتے ضائع کر دیا. Whatever she have achieved in the morning, the day, by the evening coming, she have destroyed all of the good work which she have done. کون تھی وہ؟ مکہ کی ایک خاتون تھی جو مکہ میں کپڑے بنایا کرتی تھی. مکہ میں کپڑے بنایا کرتی تھی اور بہت ماہر تھی کپڑا بننے میں, کپڑا بنانے میں. وہ کیا کرتی, صبح جیسے ہوتی تو she starts her work, اور کپڑا بناتی, اور جیسے جیسے دوپہر اور شام کا وقت آنے لگتا تو اس کا کپڑا تیار ہو جاتا, بنا لیتی. بہت اچھا بناتی, بہت خوبصورت بناتی, مضبوط بناتی. پھر جیسے شام ہوتی تو جو بنایا ہے اس نے, خود ہی جو بنایا ہے اس کو کاٹ دیتی, اس کو ضائع کر دیتی, اس کو ویسٹ کر دیتی. تو اللہ نے اس کی مثال عطا فرمائی کہ ویسے نہ بنو. اب رمضان میں جو عبادت کرتے, all those who been worshipping in Ramadan, those who are preventing themselves from the haram and najaiz in the month of Ramadan, once a Ramadan finish and you get back to your bad habits, you are the exact example as this lady about which Allah subhanahu wa ta'ala mentioning in the Quran. Whatever she had achieved in the day, she lost all of it by the evening. So whatever good you have done and achieved in the month of Ramadan by worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and preventing yourself from the guna and sins and the bad things and bad habits, if you get back to these bad habits right after the Ramadan, you are same as this lady. کیونکہ جو رمضان میں آپ نے کیا اس کے بعد اگر پلٹ کے آپ اس کو نہیں کر رہے ہو یا گناہوں کی طرف جا رہے ہو تو جو رمضان میں کیا آپ نے ضائع کیا, آپ نے ضائع کیا. تو یاد رکھیے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے, ایسا نہیں کرنا ہے. اٹ از لٹل بٹ ڈیفیکلٹ کہ جیسے رمضان میں آپ کرتے تھے ویسے ہی بعد میں کریں, لیکن اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ کہ وہ امپاسبل ہے. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کا جو حملہ ہے وہ میرے بندوں کے لیے کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اگر وہ مجھ سے مدد چاہے تو اس سے بچ نہ سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اللہ سے in Quran in many places, إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. شیطان is an open enemy of human being. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ بندے فکر مت کر, شیطان چاہے جتنا بھی حملہ کرے اس کا حملہ مضبوط نہیں ہے, بس شرط یہ ہے کہ you need my assistance. You need my help. You ask me. Whenever you feel like shaitan is manipulating you, shaitan is attacking on you, all you need to do is just seek refuge. All you need to do is ask panah from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ki panah chaho. All you need to do is ask help from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah تمہیں بچا لے گا اس سے, اللہ بچا لے گا اس سے. اب رمضان جیسے جاتا ہے, دوسری باتیں چھوٹی موٹی تو چھوڑیے, لیکن نماز کی پابندی بھی اگر ہم بند کر دیں, جماعت کی پابندی بھی اگر ہم بند کر دیں تو it is one of the biggest loss. اس کی طرف آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو. کیونکہ رمضان میں جو آپ عبادتیں کرتے ہیں نا, عبادتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک وہ قائم رہتی ہے, نیک اعمال جب تک قائم رہتے ہیں, وہ سلسلہ باقی رہتا ہے تو اس کا اثر باقی رہتا ہے, اس کا اثر باقی رہتا ہے. once you started doing anything wrong, گناہ, تو جو اس کا اثر تھا, نور تھا, برکتیں تھی, وہ ساری برکتوں پہ بریک لگ جاتی, ساری برکتوں پہ بریک لگ جاتی. تو in Ramadan you have done well. Why do you want to waste this? In Ramadan you have achieved a lot, even you don't realize it, but innerly, ruhani طور پہ you have achieved a lot of things in the month of Ramadan. But if you don't carry on after the Ramadan, it means you are losing what you have achieved. جو آپ نے حاصل کیا تھا آپ اسے ضائع کر رہے ہیں. اور ایک مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ایک شخص تھا جس کو بلعام باعورہ کہا جاتا تھا, اس کا نام تھا.
بہت عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بہت عبادت کی اللہ کی، بہت عبادت کرتا رہا، لیکن عبادت کرنے کے بعد گناہ میں مبتلا ہو گیا، عبادت کرنے کے بعد گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو جو عبادت اس نے کی تھی وہ ساری عبادتیں وہ گناہوں کے ذریعے برباد کر دی. سو ڈونٹ بیکم لائک دس، ڈونٹ بیکم لائک دس. تو صحابہ اکرام کیا کرتے تاکہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں، رمضان کی جو عبادتیں ان کا اثر بھی باقی رہے، ان کا اثر باقی رہے اور پھر اس کا امپیکٹ بھی ان کی لائف پہ رہے، اس کی برکتیں بھی باقی رہے، تو کیا کرتے؟ رمضان جیسے ختم ہوتا تو وہ دعا کرنا شروع کرتے کہ یا اللہ جو بھی ہم نے رمضان میں کیا whatever we have done in the month of Ramadan، یا اللہ وہ سب کا سب قبول فرما، اس کی برکتیں باقی رکھ، اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. پھر جیسے 6 مہینے گزر جاتے، after this 6 months، اور یہ 6 مہینے گزر جاتے تو رمضان کو 6 مہینے رہتے آنے میں. 6 months before the Ramadan, they started making dua, Ya Allah, give us tawfiq to get another Ramadan. Give us a chance to get another Ramadan. یا اللہ ہمیں موقع عطا فرما کہ جو آنے والا رمضان ہے ہم وہ پالیں اور اس میں اور عبادتیں کریں. That's how whole the year, throughout the year, they were attached themselves to the Ramadan. اس طریقے سے پورا سال وہ اپنے آپ کو رمضان سے جڑے ہوئے رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا، ان کا پورا سال ایسا گزرتا ان عبادتوں کی طرح جیسے وہ رمضان میں کرتے، اس کی برکتوں کے ساتھ گزرتا. So it is one of the trick. How can you get attached to the Ramadan? How can you get so close to the Ramadan? کیونکہ رمضان معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے. رمضان آتا ہے تو بہت کچھ دے کے جاتا ہے، آپ کو پتا چلے نہ پتا چلے، لیکن ہم رمضان جانے کے بعد اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو یہاں ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہوا تیز چلتی ہے، ہوا تیز چلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو ہلکی پھلکی چیزیں اڑ جاتی ہیں، ہے نا، اڑ جاتی ہیں. If there's fast, very heavy winds going on, then you see many things اڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جو مضبوطی سے قائم رہے وہ باقی رہ سکتا ہے، باقی رہ سکتا ہے. تو آپ کو یہاں ایسا ہی سوچنا ہے کہ رمضان میں شیطان کے حملے نہیں تھے. رائٹ آفٹر رمضان the attacks of شیطان being increased، یہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ نیچرل ہے کہ آپ کی طبیعت آپ کو گناہ کی طرف لے جائے، یہ نیچرل ہے کہ آپ کی طبیعت آپ کو گناہ کی طرف لے جائے، کیونکہ شیطان is working more after Ramadan. شیطان will ask you to commit this, commit that. یہ گناہ کرو، وہ گناہ کرو، یہ برائی کرو، leave the namaz, leave the jamaat, don't go to the masjid, don't read the Quran. یہ ساری چیزیں شیطان آپ کو ڈالے گا کیونکہ it's been released. And whatever he was not able to do in the month of Ramadan، وہ سب کچھ رمضان کے بعد کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں، وہ کریں گے. You need to be mentally prepared, mentally ready for this. وہ یہی کریں گے. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنا ہے اور شیطان کی باتیں نہیں ماننی ہے. سو جو رمضان میں کرتے تھے، اگر آپ چلے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، اس کے بعد 20 رکعت تو ہے نہیں رمضان کے بعد، لیکن نوافل نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، تو جو فرائض اور واجبات تھے ان کی پابندی مضبوطی سے قائم رکھو. اور شوال کے جو روزے رکھے گئے اس میں حکمت کیا ہے، حکمت کیا ہے اور اس کا ثواب بھی کیا بتائے گا. What is the reward if you fast 6 extra fast in the Shawwal؟ اس کا ریوارڈ کیا ہے جنہیں بتائیے. 1 سال جی 1 سال کا ثواب. کیوں بتایا گیا 1 سال کا ثواب؟ In a one narration it has been said پورے 1 سال کا ثواب. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شوال کو شوال اور ایام 20 کے روزے بھی ملا لے تو he is like fasting for the whole life. پوری زندگی روزے رکھ رہا ہے. صائم الدہر ہے، صائم الدہر ہے. 1 سال کا ثواب ایسا کیوں بتایا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ جیسے رمضان گزر جاتا ہے اس کے بعد یہ 6 روزے رکھے گئے تاکہ رمضان کی جو خوبصورت یادیں، the beautiful memories of Ramadan, sahri and iftari, fasting for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and preventing yourself from the guna in the month of Ramadan, carry on this in the Shawwal تاکہ وہ جو میموریز ہیں وہ تازہ رہے، باقی رہے، برقرار رہے اور روزوں کی جو عادت ہے سڈنلی نہ چھوٹ جائے، سڈنلی نہ چھوٹ جائے. اس میں رکھو تو اگر تم رکھ لو گے تو اللہ تمہیں پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے، پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا. اور پھر ایام 20 کے روزے ہیں. These are the moments which you can take to keep the memories of Ramadan alive.
ایام 20 کے 3 روزے ہیں، ہر مہینے آتے ہیں، ان روزوں کو اگر آپ رکھیں تو آپ کو رمضان کی یاد. پھر اس کے بعد جمعرات اور منڈے کا روزہ ہے. ٹھیک، یہ سب واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن if you keep fasting all these fast، اگر یہ سب روزے آپ رکھیں گے it will help you to keep whatever you have achieved in the month of Ramadan. جو آپ نے رمضان میں حاصل کیا تھا اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ آپ کی مدد کریں گے. اور رمضان کی یادیں، تو یہاں ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا ہے اور یہ سوچ کے نہیں یہ پریشان ہونا ہے. many of the youth کیا ہوتے ہیں کہ رمضان کے بعد تھوڑا سا کوئی غلط ہو گیا تو کہتے ہیں کہ چلو اب تو گیا میں، now I am gone، تو پھر وہ پورا ہی گناہ میں پڑنے کی کوشش کرتے ہیں. No, don't do this. اگر آپ سے چھوٹا موٹا گناہ رمضان کے بعد ہو جاتا ہے، ایک آدھ گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نماز غلطی سے آپ کی مس ہو بھی جاتی ہے، تو don't think کہ now I am completely finished and you totally submit yourself to the will of Shaitan. Don't do this. You don't need to get disappointed in such a way. It is just a mistake. ایک گناہ ہو گیا. All you need to do is do sudden tawbah. Do repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala suddenly کہ یا اللہ گناہ ہو گیا، معاف فرما، مجھے رمضان میں جیسے عبادت کا مزہ آتا تھا توفیق تو نے دی تھی، ایسے کرنے کی توفیق عطا فرما. then inshallah you will carry on. تو یہ بات کا خاص خیال رکھیں کہ رمضان جانے کے بعد جو چیزیں آپ رمضان میں کرتے تھے، کچھ چیزیں اس میں سے نوٹ کریں. If you cannot do the all, just note few things. چیزیں نوٹ کر لیں جو مین تھی. آپ جماعت مس نہیں کرتے تھے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ لازم ہے، because it is not an optional thing. آپ نماز مس نہیں کرتے تھے، یہ لازم ہے، it is not an optional thing. تو یہ 2 چیزیں کم سے کم آپ لازم کرو کہ رمضان میں اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں مسجد میں آؤں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں، تو پورا سال میں ان 2 چیزوں کو باقی رکھوں گا کم سے کم. At least you can do. And یہ آپشنل نہیں ہے، آپ کو کرنا ہی ہے، یہ آپ کو کرنا ہی. If you don't do تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو خیال رکھیں شیطان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بس شیطان himself میں کسی دن انشاءاللہ العظیم اس پہ بات کروں گا کہ how شیطان attacks، شیطان کیسے حملہ کرتا ہے. You might be thinking we are in the house of Allah subhanahu wa ta'ala that we are safe from the شیطان. ابھی اچھا چلیے میں ایک کوسچن پوچھتا ہوں آپ سے. جب ہم مسجد میں آ جاتے ہیں ہم شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہو جاتے ہیں محفوظ شیطان سے؟ ابھی سیف فرام دی شیطان ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے کچھ کہہ رہے ہو جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ہو رہے. شیطان تو آ ہی نہیں سکتا، اندر آ نہیں سکتا. ہاں اندر آئے تو کوئی شیطان تو آ ہی نہیں سکتا. یہی تو ہماری غلط فہمی ہے. If once we enter in the house of Allah subhanahu wa ta'ala and then we are safe from the shaitan, then you would have never find anyone talking about the dunya in the masjid. ٹھیک ہے، اگر ہم اللہ کے گھر میں آئے اور شیطان سے ہم ایسا ہے کہ محفوظ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں کسی کو دنیا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نہیں پاتے. کیونکہ مسجد میں دنیا میں بات کرنا یہ قیامت کی علامت ہے. یہ قیامت کی علامت ہے. پیپل ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ. لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. خوب باتیں کیا جوکس کیا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار اذان ہوتی رہتی ہے and they don't even realize کہ اذان is going on. تب بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ونعوذ باللہ من ذلک. اب آپ سوچئے کہ اگر شیطان کا انفلوئنس یہاں نہیں ہوتا تو ایسا نہ کرتے. بہت سارے ایسے نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آتے ہیں they still doing the گناہ. ہاؤ حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ صحابہ اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو تمہارے ہوش اڑ جاتے. حضور پھر فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب تم صفے باندھنے لگتے ہو یا لائننگ اپ فار دی نماز فار دی جماعت آئی سی کہ شیطان تم 2 لوگ جو کھڑے ہوئے ان کے بیچ میں سے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے درمیان میں سے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں کہا گیا کہ آپ جب سب قائم کرو تو کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہو؟ کیوں؟ اسی لیے کہا گیا تاکہ شیطان کو جگہ نہ دو. اگر جگہ خالی چھوڑو گے تو شیطان پاس بھی ہوگا، دلوں کی محبت بھی کم ہوگی اور دل بھی بٹیں گے. اور سب اگر جڑی ہوئی ہو، کندھے سے کندھا ملاؤ تو اللہ دل جوڑ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو وہاں آنے کا موقع نہیں ملتا. دلوں میں دوری شیطان ڈالتا ہے. تو اسی کیوں؟ کیونکہ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس، جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا، کہہ دیا کہ you get out of the Jannah.
نکل جائے یہاں سے. وہ بھی اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ سیدھے نکل جائے, اللہ نے فرمایا ذلیل ہو کر کے نکل, ذلیل ہو کر کے نکل. تو نے کہا کہ او اللہ I want some time, just give me some time, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیتا. اللہ نے کہا جا میں تجھے ٹائم دیتا ہوں, مہلت دیتا ہوں. And then he asked for some power, مجھے تھوڑی طاقت و قوت. میں نے کہا جا یہ بھی تجھے دیتا ہوں. تو پھر اس نے کہا شیطان نے کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اب تو نے مجھے دے تو دیا ہے وقت اور طاقت, اب یا اللہ میری بھی سن, اب میں جو ہے صراط مستقیم پر ہی بیٹھوں گا, جو سیدھا راستہ ہے, جو راستہ اللہ تک لے جاتا ہے. کہ I will sit down there to make sure that nobody will pass from there safely. وہاں سے کوئی بھی نہیں جائے صحیح سے گزر کر کے, کسی کو میں پاس ہونے نہیں دوں گا صراط مستقیم پہ چل کر کے. اور پھر یہ کہا کہ میں آگے سے آ کے ان کو بہکاؤں گا, پیچھے سے آ کے بہکاؤں گا. یہ قرآن میں شیطان نے کہا, اللہ نے اس کو مینشن کیا کہ کیسے شیطان نے اللہ کے پاس یہ کہا کہ میں سیدھی طرف سے, بائیں طرف سے, آگے سے, دائیں سے, پیچھے سے, ہر طرف سے آ کے ان کو بہکاؤں گا, سب کو بہکاؤں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو سب کو بہکا سکتا ہے, سب کو بہکا سکتا ہے, وہ بہکاوے میں بھی آ جائیں گے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا those people, those who are sincere, جو مخلص بندے ہوں گے, خالص اللہ کے لیے کریں گے جو بھی کریں گے, نہ دنیا کے لیے, نہ دکھاوے کے لیے, نہ نام کے لیے, نہ فیم کے لیے, not for the showing off, not by anyone else, just for the sake of Allah. Those who worship, those who work for the sake of Allah. Allah says, Shaitan, you do whatever you want to do, you cannot touch them because I will be protecting them. I will be protecting them. جو مخلص ہوں گے میں ان کو بچا رہا ہوں گا, تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اخلاص پیدا کرے کہ جیسے رمضان میں سچے دل سے آ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے, پورا سال اخلاص کے ساتھ اس کے لیے کرنے کی کوشش کریں. کم سے کم نماز, فرائض, واجبات جو ہیں ان کو مت چھوڑیں, اس کو فالو کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان جانے کے بعد نمازیں نہ بھول جائیں اور جو نیکیاں کرتے تھے وہ نہ بھول جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آپ ہر دن نہیں روزہ رکھ سکتے تو کم سے کم مہینے میں 1-2 مرتبہ رکھ لیا کرو تاکہ رمضان کی یادیں باقی رہیں, رمضان کی یادیں باقی رہیں. اور یہ دعا جاری رکھو جسے صحابہ کرتے تھے کہ یا اللہ جو رمضان میں کیا اسے قبول فرما, اور اگلے 6 مہینے رمضان سے آنے سے 6 مہینے پہلے یہ دعا کرو کہ یا اللہ آئندہ رمضان ہمیں اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما, رمضان ہمیں عطا فرما. اللہ توفیق عطا فرمائے, شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.